किताब का नाम द कॉन्ट्रैक्टर, किराए का फौजी, मुसन्नफ रेमंड डेविस। बाब नंबर 25, कोट लखपत जेल, लाहौर, 14 मार्च 47वां दिन। उस वक़्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कोट लखपत जेल में कैद के दौरान मेरे मामले को हल करने में मुस्तद किरदार अदा करने की बजाय अपने किरदार को कम करते हुए दूसरों पर छोड़ दिया कि वो मेरी किस्मत का फैसला करें। वो इस मामले को तूल देना चाहते थे। 14 मार्च को हुकूमत ने मेरे सफारती इस्तिस्ना पर फैसला करना था, आया कि वो मुझे हासिल है या नहीं। उससे ये फैसला होना था कि मैंने ज़िंदा रहना है या मरना है। इसकी ज़िम्मेदारी आसिफ अली जरदारी पर थी। ताहम आखिरी लम्हे में वो उस पर स्टैंड लेने से पीछे हट गए और मेरे बोझ को आगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एजाज अहमद चौधरी पर डाल दिया, जिन्होंने 6 हफ्ते कबल मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कराया था। दौरान समात वजारत खारजा के वकील ने तस्दीक कर दी कि मेरे पास सफारती पासपोर्ट और वीज़ा है, ताहम अदालत ने इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि सेशन कोर्ट को इस केस का फैसला करना चाहिए। सेशन कोर्ट में पहले ही मेरा ट्रायल हो रहा था। असल में कोई भी मेरे केस से जुड़े रहना नहीं चाहता था। मेरे लिए ये बहुत बुरी खबर थी। मेरी कानूनी टीम के लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी और फिर उसे तेज़ी से काम करना था, लेकिन मुझे 2 दिन में कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। बाब नंबर 26, कोट लखपत जेल, लाहौर, 16 मार्च 40वां दिन। जिस दिन मेरे केस की तारीख होती, मैं उस रात सो नहीं पाता था। जब कहा जाता कि समात मुलतवी हो गई है या ताख़ीर हो गई है तो बहुत अजीब लगता। सुबह 7 बजे एक गार्ड मेरे सेल में दाखिल हुआ और मुझे कहा कि अदालत जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो मेरे लिए गर्म पानी और 2 कॉफ़ी के पैकेट लाया था। मैंने कॉफ़ी के घूंट लिए और अपने वकला को देखने लगा, लेकिन वहाँ अभी तक कोई नहीं था। 8 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आए थे। मैंने कॉफ़ी का एक और कप पिया और देखा तो 9 बज गए थे, वकला अभी तक नहीं आए थे। 10 बज गए, वकला नहीं आए। 11 बजे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जेल स्टाफ वापसी की तैयारी करने लगा। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पास आएंगे और मुझसे माजरत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और मैं सेल में आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे सुबह जगाने वाला वही गार्ड आया और मुझे कहा कि आप लेट हो गए हैं। मुझे एक झटका लगा। कॉफ़ी के 2 कप ने मुझे काफ़ी चुस्त कर दिया था। मैं कैसे लेट हूँ? मैं वहाँ सुबह 7 बजे से हूँ। गार्ड मुझे दोबारा सहन में ले गया। वहाँ एक और गार्ड मौजूद था। वहाँ एक और गार्ड मौजूद था जिसके हाथ में हथकड़ी थी। उसने मुझे हथकड़ी पहनाई और मुझे लेकर एक तरफ को चल दिया। वो मुझे कोर्ट वाले रास्ते की तरफ ले जाने की बजाय साइड पर बने एक कमरे की तरफ ले गया। वहाँ मैंने कारमिला और अपने कौंसल खाने की टीम को देखा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपने गार्ड की तरफ देखा जो वहीं मौजूद था। मैं अपने वकला से मिल रहा हूँ और इस मौका पर मैं किसी गार्ड की मौजूदगी नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। मिस्टर डेविस एक ख़तरनाक मुजरम है और उसे हर वक्त हथकड़ी पहनानी ज़रूरी है, जेल सुप्रीडेंट ने कहा। बुखारी ने जेल सुप्रीडेंट से उर्दू में कहा कि उसके यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं है। इस कमरे में सिर्फ एक खिड़की है और वो भी बंद है। गार्ड ने मेरी हथकड़ी खोल दी और दोनों बाहर चले गए। तो आज का क्या प्लान है? मैंने पूछा। वकला ने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, वो मनसूबाबंदी और ताख़ीरी हरबों से बचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्र हैं ताख़ीर ताख़ीर ताख़ीर। तुम क्या कहते हो? पाल ने मुझसे पूछा। आप जानते हैं, आप सब प्रोफेशनल हैं। आप जो समझते हैं ठीक समझते हैं और उसके मुताबिक कर रहे हैं। मैं खुश हूँ, आप उन्हें शिकस्त देंगे। मुझे ऐसा लगता कि मैं जब अदालत में पेश होता था तो अदालत में मौजूद लोग जज की ये बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे होते कि मैं उस वाक़या का कसूरवार हूँ। उस दिन अदालत में पेशी के दौरान मुझे हालात में कुछ तब्दीली महसूस हुई। मेरे मुखालिफ वकील असद मंजूर भट्ट, जिनका पहले दिन से ही मेरे ख़िलाफ़ ये दावा था कि मैंने फैज़ान हैदर और फ़हीम को मारा है और उसके सबूत मौजूद हैं, और जो पहले मुझे डाक के नाम से भी मुखातब कर चुका था, अदालत में उस वक़्त मौजूद नहीं था। उनकी जगह साबका अटारनी जनरल राजा अरशाद मौजूद थे, जो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे। वो इब्राहिम लिंकन की तरह नज़र आते थे और अपनी रवायती शलवार कमीज़ में मलबूस थे। उनका बेटा 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ अमरीकी फोर्सेस से लड़ते हुए हलाक हो गया था। मैं उस वक्त चौंका जब जज ने तमाम गैर मुतल्लका अफराद को अदालत से चले जाने को कहा। मुझे अब तक कहानी की समझ नहीं आ रही थी। बहुत से लोगों को यकीन है कि इस सारे खेल के पीछे ISI के सरबराह जनरल पाशा थे।
جو عدالت میں پچھلی قطار پر بیٹھے امریکی سفیر کیمرون منٹر کو موبائل سے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے میسج کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس شخص کا نام بھی میسج کیا ہوگا۔ جو عدالت میں آیا تو پوری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اگر کوئی سیل فون بجتا تو وہ شخص فوری طور پر باہر چلا جاتا اور وہاں جا کر بات کرتا۔ کمرہ عدالت میں صرف چھت پر لگے پنکھے کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کارمیلا اور ان کی ٹیم عدالت میں پہلی رو میں بیٹھی تھی۔ میں نے پال کی توجہ ایک شخص کی طرف مبذول کراتے ہوئے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ وہ ISI کا کرنل ہے۔ کیوں؟ اس شخص نے واقعے کے پہلے روز فوجی علاقے کے پولیس اسٹیشن میں مجھ سے انٹروگیشن کی تھی۔ میں نے اس وقت یہ محسوس کیا تھا کہ اس کا تعلق ISI سے ہے، لیکن یہ یہاں کیوں ہے؟ یہ فکسر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ یہ یہاں موجود ہے، پال نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاید میرا تجربہ میری مثبت سوچ کی طاقت کو پیچھے دھکیل رہا تھا، یا اس ڈبل کافی کا اثر تھا جو میں پی چکا تھا۔ وجہ کچھ بھی تھی، میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد پال نے مجھے کیس کی بابت اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ پلان تبدیل ہو گیا ہے۔ عدالت نے کیس کو شریعت کورٹ منتقل کر دیا ہے، جس پر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے پتھروں سے سنسار کیا جائے گا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا تم سیریس ہو؟ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اسے نہیں مانتا۔ لیکن یہ چند آخری الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے۔ پال دوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ باب نمبر 27 کوٹ لکھپت جیل، لاہور، 16 مارچ 49واں دن۔ اس پورے کیس کے دوران کارمیلا وہ شخصیت تھی جس پر میں اعتماد کر سکتا تھا۔ وہ اس پورے کیس کے دوران میرے ساتھ رہی تھی۔ وہ اصل میں میرے کیس کی نگران بھی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے بہتر کر رہی ہے۔ وہ عدالت میں بھی پہلی نشستوں پر موجود تھی۔ میں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا، کارمیلا، کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا کیس شریعت کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے رے۔ کیا مجھے پتھروں سے مارا جائے گا؟ شریعت کورٹ میں کیس جانے کا مطلب یہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ بلا کے قصاص کے علاوہ دیت کی بھی اجازت ہے، جو متاثرہ خاندان کو راضی ہونے پر دی جاتی ہے، کارمیلا نے مجھے کہا۔ لیکن مجھے اس وقت دیت اور قصاص کی سمجھ نہیں آئی، اور میں نے آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول کو سامنے رکھتا، یعنی جس پر قتل کا جرم ثابت ہوتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، اور یہی میرا مقدر ہے۔ ہر طرف سے اشارے بھی اسی قسم کے مل رہے تھے۔ مذہبی انتہا پسند بھی مجھے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ کارمیلا میرے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ کارمیلا نے جلدی سے پھر دہرایا، دیت کی آپشن بھی ہے جس میں متاثرہ خاندان کو خون بہا دیا جاتا ہے، اور اس مقدمے میں بھی ان کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا اور تم رہا ہو جاؤ گے۔ مجھے یہاں سے باہر جانے کے لیے کسی کو بھی پیسہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ نہیں رے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تمہیں باہر نکالنے کا یہی بہترین حربہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ ہم تمام حربے آزما چکے ہیں۔ تمہیں رہا کروانے کے لیے یہ بہترین ڈیل ہے، کارمیلا نے کہا۔ مجھے ایسا سننے کی امید نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاہم مجھے کارمیلا پر اعتماد تھا، اور میں نے اس سے کہا، تم جو کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو۔ ایک دن جب میں نے کارمیلا سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کارمیلا نے بتایا، اس ڈیل کے لیے لواحقین کے ہر فرد کا راضی ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک بھی انکار کر دے تو ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے، خواتین خوش دکھائی نہیں دے رہیں۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تاہم مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ منصوبہ کئی ہفتے پہلے بنا لیا گیا تھا۔ کچھ رپورٹوں کے مطابق امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ دورہ پاکستان کے دوران یہ معاملہ طے ہوا، جبکہ کچھ نے بتایا کہ امریکی سفیر کیمرون منٹر اور ISI چیف جنرل پاشا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ منصوبہ تشکیل دیا گیا۔ یہ افواہ بھی تھی کہ اس میں فوج، صدر اسد علی زرداری اور نواز شریف بھی شامل ہیں۔ اس کا کریڈٹ کسی ایک فرد کو نہیں جاتا تھا، بلکہ سب اس میں ایک گروپ کی طرح کام کر رہے تھے۔ امریکہ اور پاکستان میں جاری اس سفارتی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سب اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، تاہم کچھ ضائع کیے بغیر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ میں واحد شخص تھا جسے آخری لمحات تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اس منصوبے پر اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد یہ ISI پر تھا۔ جنرل پاشا ڈیل کو کامیاب کرانے میں پوری طرح سنجیدہ تھے۔ انہوں نے 18 مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا، تاہم وہ مزید 1 سال کے لیے عہدے پر رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اس بات کے لیے بھی ذمہ دار تھے کہ کیس کے پہلے پراسیکیوٹر اسد منظور بٹ کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ اسی صورت کامیاب ہو سکتا تھا جب خاندان کے 18 افراد دیت پر راضی ہوتے۔ اسی لیے ISI کے لوگوں نے وکیل کی مدد سے انہیں دیت پر راضی کرنے کے لیے خاندان کے ہر ایک فرد پر حسب ضرورت دباؤ ڈالا، تاہم ان میں سے کئی لوگوں نے اپنے وکیل بٹ کی وجہ سے مزاحمت کی۔
ان میں سے ایک محمد فہیم کا بھائی وسیم شہزاد بھی تھا، جس پر مذہبی سیاستدانوں نے انصاف حاصل کرنے کے لیے زور دیا تھا۔ وسیم اپنے بھائی کے خون کا حساب چاہتا تھا، اس لیے وہ کئی ہفتوں تک راضی نہیں ہوا۔ راضی نہ ہونے والوں میں ایک اور مشہود الرحمان بھی تھا، جس کے بھائی کو مجھے بچانے کے لیے آنے والی SUV نے کچل دیا تھا۔ مشہود نے حال ہی میں برطانیہ سے اپنی قانون کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس نے میری پیشی کے موقع پر کہا تھا، میں براہ راست رقم نہیں مان سکتا، یہ خاندان کے عزت کا سوال ہے، سب سے پہلے انصاف ہونا چاہیے۔ تمام اسلامی جماعتیں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے وکلا کے ذریعے لواحقین پر دباؤ ڈال رہی تھیں۔ ISI کے لوگوں نے 14 مارچ کو اس معاملے میں مداخلت کی اور لواحقین کے ان 18 لوگوں کو جیل میں بند کر دیا۔ جب 2 دن بعد 16 مارچ کو میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، ان سب کو 16 مارچ تک قید میں رکھا گیا۔ وکیل بٹ فون کے ذریعے بھی ان میں کسی تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پڑوسی نے اسے یہی بتایا کہ وہ لوگ اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ 16 مارچ کو میری قسمت کا فیصلہ تھا۔ 16 مارچ سے ایک رات قبل ISI نے خاندان کے تمام افراد کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ دیت قبول کر لیں۔ اگر وہ قبول کر لیں گے تو انہیں ایک بڑی رقم بدلے میں دی جائے گی۔ انہیں دھمکی دی گئی، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو دوسری صورت میں نتائج ان پر اگلی صبح واضح کر دیے گئے۔ جب انہیں عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر کئی گھنٹے قید رکھا گیا اور انہیں سختی سے میڈیا کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے سے روکا گیا۔ جب بٹ اس صبح عدالت کے باہر پہنچا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ بٹ نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کیس لڑ سکوں، مجھے میرے کلائنٹس کو دیکھنے اور پہنچنے نہیں دیا گیا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو 4 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا۔ بٹ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتا۔ 16 مارچ کو عدالت کے سامنے یہ دیکھا گیا کہ خواتین کے لیے یہ بہت مشکل بات تھی، وہ رو رہی تھی، کارمیلا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان لواحقین کے نئے وکیل ارشاد نے محمد فہیم اور فیضان حیدر کے خاندان کے 18 افراد کی دستخط شدہ ایک دستاویز عدالت کو پیش کی، جس میں ملزم کو معاف کرنے اور دیت لینے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔ تمام عورتیں اس موقع پر رو رہی تھیں۔ جج نے تمام رشتہ داروں کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات دکھانے کو کہا۔ پھر ان کو رسید دی گئی جس میں 18 افراد کو دی جانے والی رقم لکھی تھی، فی کس $1,30,000 اور کل $23,40,000۔ پاکستان کی تاریخ میں خون بہا کے طور پر دی جانے والی یہ سب سے زیادہ رقم تھی۔ ہر رشتہ دار کی جانب سے ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد جج نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ کرنے پر مجبور تو نہیں کیا گیا؟ تمام 18 افراد نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد جج نے ڈیفنس اور پراسیکیوشن کو یاد دلایا کہ وہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس دن خاندان کے تمام افراد کے سمجھنے کے لیے کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تاہم مجھے کارمیلا نے بتایا، تمام افراد نے دیت قبول کر لی ہے اور تم رہا ہونے جا رہے ہو۔ میں نے پوچھا کب؟ جتنی جلدی یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے اور ڈیل نامی شخص تمہارے ساتھ ایئرپورٹ جا رہا ہے، جہاں تمہیں میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد تم جہاز میں لے جائے جاؤ گے اور پھر تمہیں گھر واپس بھیج دیا جائے گا، کارمیلا نے کہا۔ میں یہ سب سن کر ششدر رہ گیا۔ میں اتنی جلدی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں آج یہاں سے جا رہا ہوں۔ ہاں رے، تم گھر جا رہے ہو۔ میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس خوشی کا اظہار اس طرح کروں جس طرح سونامی کرتا ہے۔ 49 دن کا لمحہ میں نے کس طرح گزارا اس موقع پر۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعہ ہار رہا ہو گیا ہوں اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اچانک مجھ پر واپس جانے کی خوشی اور اداسی طاری ہو گئی، لیکن میں ایک خاوند اور باپ تھا جسے واپس کر جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ کر میں ایک بچے کی طرح رونے لگا۔ باب نمبر 28 کوٹ لکھپت جیل، لاہور، 16 مارچ 49واں دن۔ اسی دن امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سے قاہرہ کے دورے کے دوران نیشنل پبلک ریڈیو کی اسٹیو لینسکیپ نے سوال کیا کہ ریمنڈ کو رہا کروانے کے لیے خون بہا کے لیے دی جانے والی رقم نے کتنا کردار ادا کیا، تو ہیلری کلنٹن نے جواب دیا، ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرانے کے لیے کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا۔ لواحقین کی فیملیز نے ریمنڈ کو معاف کیا، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کے لوگوں اور حکومت کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات ہیں اور ہم انہیں اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ ہیلری کلنٹن نے مزید کہا، امریکہ نے کسی قسم کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ تکنیکی لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پیسے ISI نے دیے تھے اور بعد میں رقم امریکہ نے پاکستانی حکومت کو ادا کر دی تھی۔
ISI میرے باہر آنے کی تخلیق کار تھی، اس کے بہت سے ایجنٹ عدالت کے باہر موجود تھے۔ میں اپنے سیل کے باہر واک کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے انتہائی برے طریقے سے اٹھایا اور 5 گھنٹوں تک عدالت میں بٹھائے رکھا۔ کیا میں اگلی میٹنگ میں جانے سے پہلے اپنے سیل کا واش روم استعمال کر سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں کورٹ روم کے اندر تمام دن بیٹھا رہا ہوں، مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا اور مجھے کہا اوکے، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ انہوں نے مجھ سے میرا سیل فون لے لیا لیکن مجھے بہت وقت نہیں دیا۔ چلو جلدی کرو۔ جب تک میں واپس نہیں آ گیا وہ بار بار بولتا رہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آخر اتنی جلدی کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میری کونسلیٹ کے اسٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی، لیکن ISI کے لوگ اپنے سینئرز کے حکم کے پابند تھے۔ جب تک میں واش روم میں رہا وہ باہر رہے اور مجھے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ مجھے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ میں اپنے سیل سے کچھ چیزیں اٹھا سکوں۔ مجھے بند دروازے کے پیچھے سے SUV گاڑی کے ڈیزل انجن کی آواز آئی۔ میں کسی کے کہے بغیر یہ جان گیا تھا کہ باہر کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں آج نہیں جا رہا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ میں ابھی جا رہا ہوں۔ اچانک وہ آدمی جو باہر تھا جلدی کرو کی آواز لگانے لگا۔ میں نے رہنمائی کرنے والے اس آدمی سے کہا پلیز انتظار کریں سر۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا اور صحن میں نکل آیا۔ اس نے صحن کو کلیئر کیا اور SUV کو صحن میں آنے کی ہدایت کی۔ میں نے تیزی سے صحن کراس کیا اور ایک آدمی نے مجھے SUV تک پہنچایا۔ گاڑی کے قریب جاتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے ڈیل رش کو نہیں دیکھا تھا جو سفارت خانے کا ڈاکٹر تھا اور مجھے جیل میں ملنے آیا تھا۔ میں نے 2 اور آدمیوں کو دیکھا جو پاکستانی لگ رہے تھے۔ میرے دائیں طرف کھڑے آدمی نے SUV کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے گاڑی کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے انتظار کرنے کی ہدایت کی اور کھڑا رہا جب تک کہ ڈرائیور میرے قریب آیا اور کہنے لگا میں امریکی سفارت خانے سے آیا ہوں، میرا اعزاز ہے کہ اسے ڈرائیو کر رہا ہوں۔ گاڑی کی مسافر سیٹ پر بیٹھا آدمی مسلسل فون کر رہا تھا۔ آخر اس نے فون بند کیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں کرنل ہوں۔ ISI کے افیسر ایسے سادہ اور معصوم لگ رہے تھے جیسے انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ جیسے ہی گاڑی نے چلنا شروع کیا تو جیل کی دیواروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کوئی راستہ تلاش کرنے کا سفر کر رہے ہیں۔ جب تک جیل کا بڑا گیٹ نہیں آ گیا اور وہ ہمارے لیے کھولا نہیں گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے ڈیل کو دیکھا جو ایک طرف بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے ڈیل؟ ڈیل نے مجھ سے کہا نیچے بیٹھ جاؤ۔ ڈیل کیا چیک کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں آرام سے نیچے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا کی نظر تم پر پڑے اور وہ یہ جان لے کہ تم یہاں سے جا رہے ہو۔ وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے تھے۔ میں ان لوگوں کے درمیان پھنستے ہوئے نیچے بیٹھا، لیکن اس طرح پھنس کر بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ ہم گیٹ کی طرف جانے لگے۔ کئی دوسری گاڑیاں ہمارے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ کچھ گاڑیاں ہمارے آگے اور کچھ پیچھے تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیل کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹھے رہو، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ڈیل نے مجھے کہا۔ ڈیل دھیمے رہو، تم پریشان کیوں ہو؟ سوری، میں نے یہ سب کچھ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈیل کے اعصاب اور مجھ میں ایک واضح فرق تھا، لیکن جس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح میں نہیں سوچ سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک کے سوچنے کی سطح مختلف ہے۔ اس بات نے مجھے واقعہ پرسکون کیا۔ جب تک میں پاکستان سے نکل نہیں سکا میں بھی بہت پریشان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ملک سے باہر اسمگل کرنے کے لیے جو بھی منصوبہ بنایا گیا تھا وہ تمام بحران سے نکلنے کا بڑا آسان حربہ تھا۔ دیکھو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تمہیں کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ میں کھڑکی سے باہر جھانک کر یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ ڈل نے اپنا فون نکالا اور کہا مجھے باز سے بات کرنی چاہیے۔ میں باہر کا نظارہ کرتے ہوئے روڈ کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم جیل سے باہر آ گئے ہیں، ہم ایئرپورٹ کے راستے پر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سر جھٹکتے ہوئے ڈیل نے فون اپنی جیب میں رکھا اور پوچھا ہم ایئرپورٹ سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ گاڑی کے آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ ہم 15 منٹ کی دوری پر ہیں ڈیل۔ ڈیل نے مجھے غور سے دیکھا اور یہ معلومات آگے باز کو فون پر بھجوا دیں۔ 10 منٹ۔ ڈیل مجھے دوبارہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اب ہم کتنی دوری پر ہیں؟ 5 منٹ، میں نے جواب دیا۔ 5 منٹ بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ڈیل نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو۔ تم واقعہ ارد گرد کا راستہ جانتے ہو؟ یہ نوکری کے معمول کا حصہ ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنے اسٹاپ پر پہنچ گئے۔ ڈیل نے مجھے پکڑا اور کہا ہمیں اندر جانا ہے جہاں تمہارا ایک پاکستانی ڈاکٹر چیک اپ کرے گا۔ مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت تھی لیکن بدلنے نہیں دیے گئے۔ سب مجھے جلد سے جلد جہاز پر بٹھا دینے کی جلدی میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جلد سے جلد ہو۔ ڈیل مجھے لے کر ایک عمارت میں داخل ہوا جہاں ایک ڈاکٹر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ گاڑیوں میں آنے والا ایک آدمی وہاں آیا اور میں جو کچھ کر رہا تھا اس کی ویڈیو بنانے لگا۔
شاید وہ شواہد کے لیے ایسا کر رہا تھا، حتیٰ کہ جب ڈاکٹر نے مجھے کپڑے اتارنے کو کہا تو اس وقت بھی وہ آدمی میری فلم بناتا رہا۔ واہ کیا بات ہے، میں نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے کلیئر قرار دے دیا اور کہا کہ کوئی انجری نہیں ہے۔ اس مرحلے میں کچھ دیر ہو گئی، جس کے بعد ڈیل نے مجھے کپڑے بدلنے نہیں دی اور کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم کپڑے جہاز میں بدل لینا، ہمیں فوری جانا ہے۔ باب نمبر 29 کابل ایئر سپیس 16 مارچ 49واں دن۔ ایئرپورٹ کے رن وے پر 2 انجنوں والا سسنا جہاز تیار کھڑا تھا۔ جہاز کے انجن چل رہے تھے اور وہ چلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسے روانگی کے لیے صرف 2 مسافروں کا انتظار تھا، میں اور ڈیل۔ میں بھاگتا ہوا جہاز کے قریب پہنچا۔ میں اس وقت بھی اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، میرے شوز کے تسمے بھی بند نہیں ہوئے تھے۔ سوٹ میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی سیڑھیوں کے نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس آدمی نے ہاتھ نیچے کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گلے ملا۔ اس وقت پیچھے سے ایک خاتون سامنے آئی، وہ میری بہترین دوست تھی۔ اس نے سامنے آ کر بوڑھے آدمی کا مجھ سے باضابطہ تعارف کرایا۔ رے، یہ کیمرون منٹر ہیں، پاکستان میں امریکی سفیر۔ میں نے انہیں برادرانہ طور پر گلے لگایا۔ کیمرون منٹر نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ میرا باری بیگ خود جہاز میں لے کر جائیں گے، وہ بھی میری سیکورٹی کے لیے جہاز میں میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم سوچ نہیں سکتے تم کس طرح اس ملک سے جا رہے ہو۔ یہاں سے ٹیک آف کرنے کے بعد بھی کچھ بیوروکریٹک مسائل ہیں، اس لیے میں یہاں خود موجود ہوں۔ تم بہتر جانتے ہو تمہیں مارنے کے لیے کچھ دہشت گرد گروپوں کی بھی کوشش ہے۔ امریکی سفیر کی وہاں موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ وہ مجھے خاموشی سے نکالنا چاہتے تھے۔ ڈیل کا رول میرے لیے ہر ممکن حد تک ضروری تھا۔ ڈی او ڈی جوائنٹ پرسنل ریکوری ایجنسی کا کام مجھے طویل عرصے تک قیدی ہونے کے بعد دوبارہ معمول کی زندگی میں مدد کرنا تھا۔ ڈیل نے تجویز کیا تھا کہ وہ لاہور سے طیارے میں میرے ساتھ ہی سفر کرے گا۔ چونکہ وہ روز اول سے ہی میرے ساتھ تھا، اس لیے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں اور اس کی حالت کو بہتر بنانے میں معاونت کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جہاز کے 3 رکنی سٹاف نے دروازے بند کیے اور جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا۔ جب ہمارے جہاز نے مجھے ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے والی SUV گاڑی کو کراس کیا جو نزدیک ہی پارک تھی، تو اس کے پاس کھڑے ISI کے کرنل نے مجھے گڈ بائی کا اشارہ کیا۔ جب ہم لاہور میں ہوائی اڈے سے نکل رہے تھے تو یہ دوپہر کا آغاز تھا۔ واشنگٹن DC میں 9 گھنٹے بعد لوگوں کو اٹھنا تھا۔ امریکی سفیر چاہتا تھا جب وہ اپنے دفتر میں اور میں اپنے گھر کے راستے میں ہوں تو امریکی پریس کو اس اسٹوری کا پتہ چلے کہ میں آزاد اور محفوظ ہوں۔ امریکی سفیر نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ایئرپورٹ سے نکلنے کا بھی کسی کو پتہ چلے۔ یہ بہت برا ہوتا اگر میڈیا کو پتہ چل جاتا اور ہمارے جہاز کو کچھ وجوہات کی بنا پر دوبارہ لاہور ایئرپورٹ پر اتار لیا جاتا۔ ہم کتنی دیر میں کابل ایئر بیس پہنچیں گے؟ امریکی سفیر نے فلائٹ کریو کے عملے سے پوچھا۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ سر۔ 1 گھنٹے بعد انہوں نے پھر پوچھا۔ 1 گھنٹہ 10 منٹ سر۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری سپیڈ کافی سست ہے، ہم ہواؤں کے جکڑ میں ہیں۔ او گریٹ! میں نے کہا پاکستان میں کچھ ہے جو مجھے چھوڑ نہیں رہا، مجھے دوبارہ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں تھوڑا مذاق کے موڈ میں تھا۔ مجھے فلائٹ کریو نے ایک کاغذ لا کر دیا۔ رے، ہم تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کاغذ کا ٹکڑا کھولا۔ اندر ایک سکہ تھا جس پر لکھے گئے الفاظ تھے، کابل کے ہوائی اڈے پر خوش آمدید، اب میں جشن منا سکتا تھا، اب میں آزاد تھا۔ امریکی سفیر نے دوران پرواز سیٹلائٹ فون سے کئی کالز کیں جس میں انہوں نے چند خاص لوگوں کو میری رہائی کی خبر سنائی۔ ان میں سینیٹر جان کیری، کانگریس مین فرینک وولف، پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی مارک گراسمن اور رچرڈ ہالبروک شامل تھے۔ ایک فون کال کے بعد امریکی سفیر نے فون میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ وزیر خارجہ ہلری کلنٹن لائن پر ہیں، ان سے بات کریں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے اور میرے لوگوں کی کوششوں کے بارے میں بھی چند لفظ بول دیں۔ میں نے گلا صاف کیا اور بولا، ہیلو میڈم سیکرٹری۔ ہلری کلنٹن نے یہ سن کر کہا، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ محفوظ ہیں اور ہمیں آپ پر فخر ہے۔ مجھے خوشی ہے اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ آپ نے بہت اچھی ٹیم دی جس نے اس صورتحال میں میری اس طرح مدد کی۔ میں نے ہلری کلنٹن کا بہترین ٹیم فراہم کرنے اور مجھے رہا کرانے پر شکریہ ادا کیا۔ باب نمبر 30 اختتامیہ۔ پاکستان میں میری رہائی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ 11 اپریل کو جنرل پاشا واشنگٹن آئے اور پاکستان کے تحفظات بارے لیون پنیٹا اور ایڈمرل مائک مولن کو آگاہ کیا، لیکن اس ملاقات میں جو پیش رفت ہوئی وہ 3 ہفتوں بعد اس وقت غائب ہو گئی جب امریکی فورسز نے ایبٹا آباد میں واقع کمپاؤنڈ پر حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی حکام نے توقع سے زیادہ سخت رد عمل دیا اور اسے پاکستان کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی قرار دیا۔
تاہم جب دھواں ختم ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری ان پر تھی کہ بتائیں کہ کیسے دنیا کا خطرناک ترین دہشت گرد 6 سال سے ان کے ملک کی ممتاز ملٹری اکیڈمی سے 1 میل کے فاصلے پر رہ رہا تھا۔ تاہم انہوں نے ذمہ داری کا احساس کرنے کی بجائے جارحانہ رویہ اختیار کیا اور سیکرٹری خارجہ سلیمان بشیر نے کہا کہ مستقبل میں ایسا واقعہ ہوا تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے۔ اس واقعہ کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ یہ تعلقات 1989 میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد بھی کشیدہ ہوئے تھے۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے میں حصہ لیا تھا۔ مجھے لاہور میں 2 افراد کو گولی مارنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ زندگی کے لیے خطرے کی صورتحال کا مناسب جواب تھا۔ اگر پاکستان ایک ایسے امریکی کو سزا دیتا جو سفارتی پاسپورٹ استثناء کا حامل تھا تو پاکستان سفارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتا۔ امریکی سفیر کیمرون منٹر نے بعد میں ایران میں امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنائے جانے کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی طلباء کے گروپ نے امریکی سفارت خانے پر حملہ کر کے 60 امریکی سفارتی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور انہیں 444 دنوں تک یرغمال بنائے رکھا۔ کیا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ریمنڈ ڈیوس کو باہر نکال سکتے؟ اگر وہ ریمنڈ ڈیوس کو سزا سنا دیتے تو اس سے تعلقات میں خرابی تو آنی تھی، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی اس نہائی تک نہیں پہنچی۔ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطح پر میٹنگز ہو رہی تھیں۔ آصف علی زرداری اپنی 5 سال کی صدارت کی مدت پوری کرنا چاہتے تھے، جبکہ امریکی صدر اوباما 2012 کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتے تھے۔ جنرل کیانی اور لیون پنٹا کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، جبکہ واقعہ سے ناواقف سیاستدان اور فوجی رہنما پانی میں بطخ کی طرح تھے۔ میری رہائی کے عوض کے متاثرہ خاندان کو خون بہا کی جو رقم ادا کی گئی تھی وہ رہائی کے تقریباً 1 سال بعد کہیں زیادہ خونی ثابت ہوئی۔ فیضان حیدر کی اہلیہ زہرہ کا انتہائی غریب خاندان اس حد تک متمول ہو گیا تھا کہ وہ فیروز والا کی کچی بستی سے جوہر ٹاؤن کی خوشحال آبادی میں منتقل ہو گیا۔ دولت کی ریل پیل سے غیر مانوس اس ناخواندہ خاندان کی جوہر ٹاؤن کے خوشحال طبقے میں حیثیت اچھوتوں کی سی تھی۔ زہرہ کا مکینک باپ شہزاد بٹ اپنا زیادہ وقت نئے گھر کی چھت پر ہوائی فائرنگ کر کے گزارتا تھا۔ اس خاندان کی زندگی میں نیا ڈرامائی موڑ 30 اپریل 2012 کو آیا، جب رقم کے تنازع پر شہزاد بٹ نے اپنی بیٹی زہرہ اور بیوی نبیلہ بی بی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس قتل کی وجہ زہرہ کا دوسری شادی کرنے کا منصوبہ تھا۔ ان متاثرہ خاندانوں کے سابق وکیل اسد منظور بٹ نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ لوگ مالی حیثیت اور ذات کے لحاظ سے کم حیثیت رکھتے تھے، انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پیسے کیسے خرچ کیے جائیں۔ اس حادثے نے میری زندگی پر بھی کئی اثرات مرتب کیے۔ امریکہ پہنچتے ہی مجھے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن جان کیری نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کرائے گا، چنانچہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ بریف کیس کے ساتھ 2 افراد میرے سامنے بیٹھے اور مجھے پوری کہانی اے سے زیڈ تک سنانے کو کہا۔ میں 1 منٹ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں 27 جنوری کو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا۔ وہ میری بات سمجھ رہے تھے، لیکن تحقیقات اسی طرح کر رہے تھے جیسے پاکستانی پولیس کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بھی اپنی نوکری ہی کر رہے ہیں۔ کچھ گھنٹوں کی تفتیش کے بعد میں نے ان سے کہا، بس بہت ہو گیا، آپ مجھ پر چارج لگائیں اور جائیں، میں اب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اپنے پین اور کتابیں بند کیں اور کہا، شکریہ مسٹر ڈیوس، اور یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس حادثے نے میرے کیریئر پر جو اثرات مرتب کیے وہ میرے لیے نقصان دہ تھے۔ میں سیکیورٹی کلیئرنس حاصل نہیں کر سکا اور مجھے کسی بھی اوورسیز سیکیورٹی کنٹریکٹ کے لیے ناموزوں قرار دے دیا گیا۔ کتنا مشکل ہے کہ آپ نے جس ملازمت کی ٹریننگ حاصل کی ہو وہ آپ کو نہ کرنے دی جائے۔ ایک گولی نے میرا سب کچھ ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد میں کبھی بھی پرانا آزمودہ سپاہی نہیں بن سکا۔ ایک دن میں نے ربیکا کے سامنے بازو پھیلاتے ہوئے نہایت افسردہ لہجے میں کہا، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ گن کیسے چلائی جاتی ہے۔ لیکن اسی لمحے میں نے محسوس کیا میں ایک خوش قسمت آدمی ہوں۔ میرے بہت سے سابق ساتھی بہت خوش قسمت نہیں تھے۔ میں نے اپنے پہلے معاہدے کی نوکری سے قبل اپنے بہت سے دوستوں کو تربیت دی۔ ان میں سے ایک دوست تربیت کے 6 ماہ بعد ہی عراق میں مارا گیا، جب گرین زون میں ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس کے ساتھ 3 اور لوگ بھی مارے گئے۔ یہ واقعہ 2004 میں ہوا تھا۔ یہ سال عراق کی جنگ کا سب سے خطرناک سال تھا۔ میں دراصل اسی سال عراق جانے کے لیے ہی منتخب کیا گیا تھا، لیکن آخری لمحے میں مجھے حمد کرزئی کی حفاظت کے لیے افغانستان جانے کو کہہ دیا گیا۔ میری زندگی میں فوج کی ملازمت اور پرائیویٹ کنٹریکٹر کی حیثیت سے بہت سے مشکل لمحات آئے،
لیکن پاکستان میں گزارے گئے یہ 49 دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ لاہور میں ہونے والا واقعہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں اپنی زندگی میں لفظ حادثے کے بہت قریب ہو گیا، کیونکہ یہ لفظ میری زندگی کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ آپ ویکیپیڈیا پر جائیں اور مجھے دیکھیں تو آپ مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ ریمنڈ ڈیوس حادثہ لکھیں تو تلاش کر لیں گے۔ میری یہ شناخت 27 جنوری 2011 کے واقعے کی وجہ سے بنی۔ لاہور کے واقعے کے بعد میں نے اور ربیکہ نے طلاق پر اتفاق کیا۔ یہ علیحدگی بھی ابھی تک میری پریشانی اور اداسی کی وجہ ہے۔ میں نے بیرون ملک کام کرتے ہوئے جو کچھ کمایا تھا وہ اس نے بلوں کی ادائیگی پر خرچ کر دیا۔ اس نے ہمارے تعلقات کو بھی خراب کر دیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کے بارے میں کچھ خوبصورت نہیں۔ گھر میں صرف یہ خوبصورتی ہے کہ آپ بچے کو بھاگتے ہوئے دیکھیں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں اور آپ انہیں مذاق کرتا ہوا دیکھیں۔ یہ خوبصورتی ہے۔ میں نے بیرون ملک کام کرتے ہوئے جو کچھ کیا یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنی نوکری کر رہا تھا۔ سچ۔ پبلشر نوٹ: ریمنڈ ڈیوس کی کتاب آپ نے پڑھی۔ بظاہر تو یہ کتاب پاکستانیوں کے سفاک قاتل کی رہائی کے لیے عسکری اور سیاسی قیادت کے باہم تعاون کی شرمناک داستان ہے، لیکن پاکستانی نقطہ نظر سے آپ اس پر 100% یقین کریں یا نہ، لیکن اس کتاب سے حکومتی سطح پر ہونے والے گٹھ جوڑ کے حالات و واقعات کی سمجھ ضرور آتی ہے۔ اس کتاب نے ایک طرف جہاں پاکستانی حکمرانوں کا چہرہ بے نقاب کیا، وہاں اسے رہا کروانے والے چہروں سے نقاب اتار دیا۔ اس کتاب میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ لکھا گیا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ پاکستان کے نقطہ نظر کے حوالے بڑی اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کے سامنے سچ ہی آنا چاہیے۔ عوام یہ جاننے میں حق بجانب ہے کہ ISI نے اگر ایسا کیا تو لازمی بات ہے کہ اسے یہ ہدایت حکومت کی طرف سے دی گئی ہوں گی۔ یہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو یہ سب کچھ کرنے کے احکامات اس وقت کے صدر زرداری نے دیے تھے، اور رہائی کے بعد حکومت نے ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ مکر گئے۔ عسکری حلقوں کی طرف سے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ آج اس واقعے کو عرصہ گزر جانے کے باوجود بدنامی کا یہ طوق کوئی بھی اپنے گلے میں پہننے کے لیے تیار نہیں۔ خونی رقم: ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے مرنے والوں کے لواحقین کو خون بہا کے طور پر دی جانے والی دیت کی رقم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ رقم تھی، لیکن 24 کروڑ کی یہ رقم خاندان کے 18 افراد کے لیے خونی بن کر ان کی تباہی و بربادی کا باعث بن گئی۔ یہ داستان دوسروں کے لیے بھی عبرت کی ایک مثال ہے۔ فیضان حیدر کی اہلیہ زہرہ کا خاندان جوہر ٹاؤن کی خوشحال آبادی میں منتقل ہو گیا۔ فیضان کا میکینک باپ شہزاد بٹ اپنا زیادہ وقت نئے گھر کی چھت پر ہوائی فائرنگ کر کے گزارتا تھا۔ اس خاندان کی زندگی میں نیا ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب شہزاد بٹ نے دوسری شادی کر لی۔ فیضان کی بہن نے ایک لالچی شخص سے شادی کر لی۔ فیضان کی بیوی اور شیر خوار بیٹے کو کل 5 کروڑ ملے تھے۔ زہرہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ لڑکے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ماں بیٹی کی طرفدار تھی۔ فیضان کے والد کو غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ یہ خود اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے۔ پیسہ، گھر اور گاڑی دوسری بیوی کے قبضے میں چلی گئی۔ وہ کسی دوسرے آدمی کے چکر میں پڑی اور وہ شخص سارا مال لے کر غائب ہو گیا۔ فیضان کے دوسرے بھائی بھی دولت گنوا بیٹھے، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ ادھر فہیم کے لواحقین بھی رقم کے لیے لڑتے رہے۔ یہ آدھا خاندان بھی قتل ہو گیا۔ کروڑوں کی رقم میں سے کچھ وکیل کھا گئے، کچھ پولیس کھا گئی، کچھ رشتہ داروں نے ہڑپ کر لیا۔ یہ خاندان اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ فہیم کی بیوی شمائلہ نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی اور بعد میں پیسوں کے لیے اس کا خاندان بھی لڑتا رہا۔ اس خاندان کے کچھ افراد بھی جیل میں ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے ملنے والے کروڑوں روپے کے منحوس اثرات ابھی تک ہیں، اور پیسے لینے والا کوئی بھی فرد اس کے اثرات سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ یہ رقم ان کا خون چوستے ہوئے نہ جانے کس چیز کا حساب مانگ رہی ہے۔ ختم شد۔